ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, वो लोग जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਕਿਬ ਰਾਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ शेयर ज़रूर कर दियो। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ वीडियो स्टार्ट। लेट्स वॉच द वीडियो। हमारे पास जब लोग आते हैं और वो दाखिल तरीक़त होते हैं तो हम जो बुनियादी चीज़ें उनको बताते हैं तो उनमें से एक चीज़ ये लाजमी बताते हैं कि रिज़्क पाक नहीं होगा तो बातिन रोशन नहीं होगा। ये बुनियादी बात है। अगर रिज़्क पाक नहीं है तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा सफ़र करके काबतुल्लाह के सहन में पहुँचता है और काबे के पर्दों को थाम रहा है, वह यमुद्दो यदैहि, और लंबे लंबे हाथ करके कहता है ए अल्लाह, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, वो गुज़िया बिल हराम, उसको गज़ा हराम से दी गई है। मेरे हुजूर ने फरमाया उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सफ़र किया, जंगल पहाड़ काटे, समुद्रों को पाट करके आगे गया, हवाओं के कलेजे चीर के आगे बढ़ा, महीनों की मसाफतें तय करके गया और काबतुल्लाह के सामने खड़ा है, सेने हरम में मताफ में खड़ा है, लेकिन उसका जिस्म हराम से पला है। उसने जो पहना है उस लिबास का ताना या बाना हराम का है, उसको गज़ा हराम की दी गई है, उसने पिया हराम का है, उसने खाया हराम का है, तो फिर उसका ये सारा सफ़र रायगां चला जाएगा, उसको कुछ नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त इस उन्वान से अक्ल हलाल है। उसके बाद पे सिद्क़ मकाल है कि आपकी ज़ुबान झूठ ना बोले। जब कोई शख्स झूठ बोलता है, रूहानियात तो दूर की बात है, अल्लाह के फरिश्ते उससे 1 मील दूर हट जाते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उसके मुंह से एक ख़ास किस्म की बदबू निकलती है। उस बदबू को हम नहीं सूंघ पाते लेकिन फरिश्ते सूंघ लेते हैं, चूँकि फरिश्ते इंतहाई हसास मखलूक है और वो झूठ की वजह से निकलने वाली बदबू को सूंघते हैं। अल्लाह ने हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बसीरत अता की थी और ये बातनी नज़र बख्शी थी कि जब कोई शख्स वज़ू करता था तो उसके वज़ू के पानी से पहचान लेते थे कि ये किस गुनाह का मुजरिम है। जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू से हाथों के गुनाह झड़ते हैं, मुंह के गुनाह झड़ते हैं, तो वो वज़ू के पानी से इस बात को महसूस करते थे। अल्लाह ने उनको वो बसीरत अता की थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझसे ये चीज़ छीन ले, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। लोगों के बारे में जो है वो ऐसा गुमान फिर पैदा होता है। तो फरिश्तों को अल्लाह ने वो हसास जो है वो पाकीज़ा वजूद दिया और उनकी हिस्स ऐसी है कि वो बदबू जो इंसान बोलता है और लफ्ज़ों से जो असरात निकलते हैं वो महसूस करते हैं। तो जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके जिस्म से, उसकी ज़ुबान से झूठ के साथ बदबू निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर तक पीछे हट जाते हैं। तो मुझे बताइए, जो शख्स झूठ बोलता हो क्या उसे कोई रूहानी मर्तबा मिल सकता है? ये सोचा भी नहीं जा सकता, ये इम्कानात से ही नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर कोई मुसलमान, कोई मोमिन क्या बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, वो बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी सरसद हो जाए। इंसानी कमज़ोरी है, कभी इंसान बहुत ताकत में होता है, कभी इंसान कमज़ोर भी पड़ जाता है। फरमाया हो सकता है कभी उससे हो भी जाए। फिर पूछा कि बुखल कर सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। कभी कभी दौलत
اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے. جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے. اس کو یہ خیال آتا ہے، پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ، یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ دو ٹوک کہا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہوگا. تو عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا ترائے امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے. حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نونہال کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ مہیب پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو، وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت ہاجرہ نے راتیں بھی گزاری. کتنا دردناک لمحہ تھا. جب سحری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بعضیالہ، دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار، اس مہیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم، ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باز بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. نونہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑ ہی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من موہنا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا. دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل، ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے. لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں 7 چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا.
کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں۔ تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی۔ کہا ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، کتب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے۔ یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے۔ عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم۔ اچھا یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑیں اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے۔ جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ یار یہاں بھی روک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور حضرت اسماعیل مسجد اقصیٰ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں۔ تو یہ سارا حج، اللہ اکبر، ہمیں ہمارے ماضی مولانا جی نے بہت ہی سونے جڑا بیان ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ इन्हां दी जिहड़ी है जिहड़े झूठ बोलते ने बंदे, इन्हां दी जिहड़ी है वो मालिक नहीं सुनता। इसे करके उन्होंने किया वो लोग जिनकी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती, वो ऐसे लोग हैं। सो बहुत वधिया वीडियो सी इन्हां दी। तुहानू वीडियो किवें दी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दस्सिओ। मिलते हैं किसी होर वीडियो दे विच, उदों तक सारिआं नूं सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।